मिसिज अब्बासी कुछ देर कुछ बोल ही ना सकी। इस वक्त जब सालस का बेटा अचानक सामने आया था तो सब लोग चौंक गए थे। जब वो आया तो आयरा ने पूछा, बच्चे की माँ कौन है? इस वक्त सालस का लहजा बहुत ठंडा था। क्या ये जरूरी है कि बच्चे की माँ हो या ना हो? आयरा खामोश हो गई। वो जानती थी कि उस वक्त सालिस शिकवा कर रहा था कि एक माँ होकर भी वो हमेशा बाहर ही छुपी रहती थी और कभी घर नहीं आई। लेकिन वो इसकी मजबूरियों को नहीं समझता था। वो दरअसल उसकी हिफाजत कर रही थी कि घर वापस ना आए। सालिस का रवैया हमेशा उसके साथ सर्द रहा। जब वो बचपन में कभी उसके पास आता तो सख्त शेड्यूल के तहत आता, क्योंकि मेहदी खानदान के साथ पहले से तयशुदा मुआहदा था। इसलिए वक्त के साथ हालात कुछ बदले। वो कभी कभार उससे मिलने आता, लेकिन इनके दरमियान कहने को कुछ नहीं होता। वो थोड़ी देर बैठकर फिर वापस चला जाता, शायद इसलिए कि वो जानती थी कि बेटे की परवरिश कितनी मुश्किल होती है। मेहदी विला में जब सालिस को मिसेज अब्बासी की कॉल मिली तो वो हैरान रह गया, खास तौर पर जब उसने ये खुसूसी दरख्वास्त सुनी कि हारिस को भी साथ ले आओ। फोन रखने के बाद उसने शुमाइल की तरफ देखा जो खेल रही थी। उसने पूछा, हारिस, क्या तुम मेरे साथ दादी से मिलने चलना चाहोगी? शुमाइल, इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या मेरी भी कोई दादी है? ये कहते ही इसने फौरन अपना मुंह ढांप लिया। गए काम से ये राज खुल गया। इसका भाई तो जानता ही था कि एक दादी भी मौजूद है। वो अभी सोच ही रही थी कि इसने अपने वालिद को झुकते हुए सुना। वो उसके चेहरे के करीब आकर बोले, हाँ, ये आम बात है कि तुम नहीं जानती। आखिर तुमने अपनी दादी को सिर्फ चंद बार ही तो देखा है। शुमाइल ने सुकून का सांस लिया, फिर वो खुश होकर बोली, ठीक है। वो दादी से मिलने के ख्याल से ही खुश थी। वो अपनी नानी की तरह जरूर नरमी और मोहब्बत वाली खातून होंगी और ढेरों तोहफे देंगी। वैसे भी इन दिनों शुमाइल मेहदी कॉरपोरेशन की सबसे लाडली बन चुकी थी। ये सोचकर वो पुरजोश हो गई। डैडी, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। सालिस ने सर हिला दिया। इसे अभी कुछ काम निपटाना था, इसलिए वो स्टडी में चला गया। शुमाइल अपने कमरे में गई और कपड़े बदल कर निकली तो देखा कि वजदान दरवाजे पर खड़ा था। वो आंखें सुकेड़ कर मुस्कुराते हुए बोला, हारिस, क्या तुम बाहर जा रहे हो? शुमाइल ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ, मैं दादी से मिलने जा रही हूँ। वजदान अचानक मुस्कुराया। हारिस, मुझे याद है तुम पहले ज्यादा बात नहीं करते थे, अब इतनी बातें क्यों कर रहे हो? शुमाइल ने गर्दन टेढ़ी की और सुकून से बोली, क्योंकि मैं ठीक हो गई हूँ। वजदान। शुमाइल ने मौका पाकर अपनी माँ की तारीफ शुरू कर दी। मेरे डैडी की गर्लफ्रेंड जो मेरी मम्मी है, उन्होंने मेरी बीमारी ठीक की है। वजदान ने आंखें तंग कर ली। तुम्हारी मम्मी? हाँ, वो परवीन है। वो बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। शुमाइल ने बिला झिझक तारीफों के पुल बांध दिए। वो ना सिर्फ खूबसूरत और मेहरबान है, बल्कि बहादुर और कूल भी हैं। और सबसे अहम ये है कि मेरे डैडी इनसे शादी करना चाहते हैं। वजदान, इसने ऐसी औरत को कभी अहमियत ना दी थी। आखिर पाकिस्तान और कैलिफोर्निया जैसे छोटे इलाके में पली बड़ी औरत कितनी ताकतवर हो सकती है? इसने पुरसुकून लहजे में कहा, तुम अभी बच्चे हो। क्या तुमने सोचा है कि सुतेली माँ बहुत बुरी भी हो सकती है? शुमाइल। वजदान ने इसे बहकाते हुए कहा, क्या तुमने स्नो वाइट की कहानी नहीं सुनी? इसकी सुतेली माँ तो एक जादूगरनी थी। अगर तुम्हारी भी सुतेली माँ आ गई तो तुम भी स्नो वाइट बन जाओगी, फिर तुम्हें मुश्किल होगी। शुमाइल ने होंठ भींच लिए। वजदान ने मजीद कहा, अगर तुम्हारे डैडी और सुतेली माँ का कोई बेटा पैदा हो गया तो तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। क्या तुमने इसके नताइज के बारे में सोचा है? वजदान के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात दौड़ने लगे। अगर सालिस शादी कर लेता तो इसका असर बोर्ड पर पड़ता और वो कमजोर हो जाता। कारोबार और खानदान दोनों को परखा जाता है। इसलिए जैसे ही इसने सुना कि सालिस की गर्लफ्रेंड है, इसका पहला रद्देमल ये था कि उसकी शादी रुक जाए। और अगर वो शादी ना भी रुकवा सका तो कम से कम हारिस के दिल में नफरत का बीज बो सकता था। आने वाले वक्त में अगर सालिस की बीवी और हारिस के दरमियान कोई टकराव होता तो यकीनी तौर पर सालिस कमजोर पड़ता और वो फायदा उठा सकता था। उसका ख्याल था कि 5 साल का बच्चा अभी ऐसी बातें सुनकर चौकन्ना हो जाएगा। वाकई सामने खड़ा बच्चा गहरी सोच में पड़ गया था। शुमाइल ने थोड़ा सा मुंह बसोरा और बुरियानी की तरह लिपटी हुई सी बोली, छोटा भाई, ये तो मजे का लगता है, लेकिन मम्मी तो वैसे भी दूसरा बच्चा नहीं चाहेंगी। वजदान चौंका। दूसरा?
شمائل نے سر ہلایا۔ ہاں، میری ممی کے 2 بچے ہیں۔ وجدان بالکل ساکت رہ گیا۔ کیا تمہاری ممی کا پہلے سے بچہ ہے؟ کس کے ساتھ؟ وہ کتنا بڑا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی؟ شمائل نے خوشی سے کہا، وہ ایک خوبصورت، پیاری، ذہین اور سب کی آنکھوں کا تارا چھوٹی شہزادی ہے۔ وجدان اسے لگا جیسے وہ عورت حارث پر جادو کر چکی ہے، ورنہ وہ اس لڑکی کی اتنی تعریف کیوں کرتا؟ نہیں، یہ بات اسے بزرگ خاتون تک پہنچانی ہی ہوگی۔ یہ سوچ کر جیسے اس کو سہارا مل گیا، وہ سیدھا بزرگ خاتون کے پاس پہنچا۔ شمائل اچھلتی کودتی سالس کے پاس آئی، پھر دونوں گاڑی میں بیٹھ کر ولا کی طرف گئے اور آئرہ سے ملے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، آئرہ کی نظریں سیدھی شمائل پر جا ٹھہریں، اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ حارث، تم آ گئے؟ شمائل نے تجسس سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی انگور جیسی آنکھوں میں حیرت تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ دادی اس کی نانی جیسی جھریوں والی نہیں بلکہ جوان لگتی ہیں، تو وہ تتلی کی طرح خوش ہو کر ان کی گود میں جا گری۔ میٹھی آواز میں بولی، دادی۔ آئرہ ٹھٹک گئی۔ اتنے برسوں کی سرد مہری کے بعد اچانک اس نے ننھی نرم و ملائم شمائل کو گود میں لیا۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے بچپن میں سالس کو اسی طرح گود میں لیا تھا۔ اس کا دل بے اختیار پگھل گیا۔ سالس کے چہرے پر ہمیشہ کی سرد مہری کچھ لمحوں کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، سالس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہی وہ مسکراہٹ تھی جو اس نے بچپن میں دیکھی تھی۔ جب بھی وہ اسکول سے واپس آتا تو وہ ہمیشہ اسے نرمی سے گھر پر خوش آمدید کہتی تھی، لیکن پھر اس نے اپنے شوہر کو نکال دیا اور گھر چھوڑ دیا۔ سالس نے نظریں جھکا لیں۔ اسی وقت آئرہ نے کہا، ٹینا کہہ رہی تھی کہ تمہاری کوئی غیر قابل بھروسہ گرل فرینڈ ہے اور تم شادی کرنے کا سوچ رہے ہو۔ سالس، وہ رک گیا اور پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔ وہ رک گیا اور پیشانی پر بل ڈال کر بولا، لیکن آئرہ نے فوراً کہا، مجھے اعتراض نہیں کہ تمہاری گرل فرینڈ ہو، لیکن اگر تم شادی کرو گے تو کیا 5 سال انتظار کر سکتے ہو؟ سالس کے الفاظ لبوں پر آتے آتے رک گئے۔ اچانک اس کے دل میں غصہ ابھرا اور وہ بولا، کیوں؟ یقیناً یہ سب حارث کو مزید بڑھنے اور سنبھلنے کا موقع دینے کے لیے تھا۔ جب حارث 10 برس کا ہو جائے گا، اچھے اور برے کی پہچان سیکھ لے گا اور اپنی سوچ رکھنے لگے گا تو کم از کم وہ اپنی حفاظت تو کر سکے گا، اس سے پہلے کہ اپنی خوشیوں کی تلاش میں نکلے۔ لیکن آئرہ یہ بات زبان پر نہیں لائی۔ اس نے صرف سرد لہجے میں کہا، اگر تم شادی کرو گے تو بہت سی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ میں ان سب میں پڑنا نہیں چاہتی، ویسے بھی تم ابھی صرف 25 سال کے ہو۔ یہی وقت ہے جذباتی ہونے کا۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کسی چھلنی عورت نے تمہیں بہکا دیا ہو۔ جب تم 30 سال کے ہو جاؤ گے اور تب بھی وہی پسند ہو تو شادی کے لیے دیر نہیں ہوگی۔ سالس نے اچانک اپنے ہاتھ بھینچ لیے۔ چھلنی عورت؟ کیا یہی نظر تھی اس عورت پر جسے وہ چاہتا تھا؟ وہ طنزیہ ہنسا۔ آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے آپ نے اب تک میری زندگی سنبھالی ہو، جبکہ آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، تو اب بھی مت کریں۔ اس نے نظریں جھکا لیں تاکہ آنکھوں میں چھپی سرد مہری ظاہر نہ ہو۔ اس کی آنکھ کے کونے میں موجود تل بھی آئرہ کی طرح ہی اجنبیت اور سردی جھلکا رہا تھا۔ ویسے بھی اب میں بڑا ہو گیا ہوں، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے شمائل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو حارث، چلیں۔ شمائل نے اپنی حسین دادی کی طرف دیکھا، پھر اپنے والد کی طرف۔ دادی کی باتیں ذہن میں گونجی تو وہ کچھ لمحے جھجکی، مگر آخر کار اس نے آئرہ کی باہوں سے خود کو آزاد کیا اور سالس کے پاس آ گئی۔ سالس جھک کر اسے اٹھا لیتا ہے اور مؤدبانہ انداز میں کہتا ہے، اگر اور کوئی بات نہیں ہے تو میں چلتا ہوں۔ آئرہ نے کچھ نہیں کہا۔ سالس نے مزید کہا، ویسے اگر میں نے مستقبل میں شادی کی تو اسے آپ سے ضرور ملواؤں گا۔ آپ کو وہ پسند آئے گی اور چاہیں تو ناپسند بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے تو کبھی کسی کو پسند کیا ہی نہیں ہے نا؟ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا اور نکل گیا۔ دروازے کے باہر گاڑی کی آواز مدھم ہوئی تو مسز عباسی آہستہ آہستہ آئرہ کے قریب آئیں۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ بی بی، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ اتنے سالوں بعد آپ کا اور جوان مالک کا رشتہ کچھ بہتر ہوا تھا، پھر یہ جھگڑا کیوں چھیڑ دیا؟ آئرہ نے گہری سانس لی۔
یہ اچھا ہے۔ مسز عباسی حیران رہ گئیں۔ آئرہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جتنا برا ہمارا رشتہ ہوگا اتنی ہی کم مشکلات اسے سہنی پڑیں گی۔ مسز عباسی نے پھر ٹھنڈی آہ بھری اور پوچھا، تو کیا ہمیں اس پروین کی تفتیش کرنی چاہیے؟ آئرہ نے سر ہلایا، ضرورت نہیں۔ مسز عباسی ششدر رہ گئیں۔ آئرہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، وہ عورت جسے وہ چاہتا ہے بری نہیں ہو سکتی، اور پھر چاہے ہم جانچ بھی لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی فطرت بچپن سے ہی ایسی ہے، وہ ایک بار فیصلہ کر لے تو کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کی حالت دیکھ کر مسز عباسی نے ترس کھایا اور آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھام لیا۔ بی بی، یہ سب برس آپ پر بہت بھاری گزرے ہیں۔ آئرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس میں تلخی کیسی، یہ تو ماں کا کردار ہے۔ اولاد کے لیے یہ سب سہنا تو خوشی کی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑی ہوئیں اور گرین ہاؤس کی طرف بڑھ گئیں۔ مسز عباسی دروازے کے باہر کھڑی ہو کر انہیں خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ بی بی کی یہی عادت تھی، جتنی زیادہ وہ دل گرفتہ ہوتی اتنی ہی خاموش نظر آتی۔ ہر بار جب وہ پریشان ہوتی پھولوں کو پانی دینا شروع کر دیتی۔ ابھی وہ انگلینڈ کے گملے کو 2 بار پانی دے چکی تھی اور انہیں اندازہ بھی نہ ہوا۔ مہدی ولا واپس آتے ہوئے ثالث جتنا سوچتا اتنا ہی غصہ بڑھتا جاتا۔ کئی سال پہلے آئرہ اور اس کے والد کے درمیان شادی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس وقت اس کے دادا اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے والد کو گھر سے نکال دیا اور صرف آئرہ اور ثالث کو گھر پر رکھا۔ اسے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ اس وقت حق پر کون تھا اور غلط کون۔ تب وہ چھوٹا تھا، مگر جب بڑا ہوا تو بچپن کی سب یادیں مٹ چکی تھیں۔ کچھ ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا تھا۔ مزید یہ کہ آئرہ اور والد دونوں یہی کہتے رہے کہ آئرہ اب والد سے محبت نہیں کرتی۔ اس وقت آئرہ نے اسے ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ اس نے کہا، اگر دادا اسے گھر میں رکھتے ہیں تو والد کو نکالنا ہوگا، اگر والد کو رکھتے ہیں تو وہ ثالث کو لے کر مہدی ولا چھوڑ دے گی۔ اس وقت دادا نے اس سے بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی تھی۔ وہ صرف 5 برس کا تھا، مگر دادا کو اس کی ذہانت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے بلا جھجک ثالث اور آئرہ کو رکھا اور والد کو نکال دیا۔ جب ثالث بڑا ہوا تو اسے یہ سمجھ آیا کہ شادی میں کبھی بھی کوئی ایک بالکل صحیح یا غلط نہیں ہوتا۔ پھر بھی اس کا والد باقی عمر ایک دوسری عورت کے ساتھ گزار گیا، جبکہ اس کی ماں چھوٹے سی ویلا میں اکیلی بڑھاپے کا سامنا کرتی رہی۔ ماں صحیح تھی یا غلط یہ اب اس کے لیے اہم نہیں تھا، مگر وہ یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکا کہ والد کے چلے جانے کے بعد بھی ماں نے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ کیا اس نے کہا نہیں تھا کہ وہ رکے گی؟ جب وہ بچپن میں آئرہ کے پاس گیا تو وہ ہمیشہ ٹھنڈی اور بے رخی سے پیش آتی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ہی وہ اسے واپس بھیج دیتی۔ اسے ماں کی محبت کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ یہ سب سوچ کر ثالث نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لیں۔ ماں چاہے اچھی نہ بھی ہو، پھر بھی وہ ماں تھی، اس لیے قصور اس پر نہیں بلکہ اصل مجرم پر تھا۔ یہ سوچ کر اس نے فون اٹھایا اور شان کو کال کی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ ڈاکٹر یارک دوبارہ نیو یارک میں دکھائی دے۔ شان ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر فوراً سمجھ گیا اور جواب دیا، جی۔ فون رکھنے کے بعد ثالث کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ پھر سے یاد آیا کہ مس پروین شادی کے معاملے میں بڑی ضدی اور بیزار ہے۔ یہ تو بڑا مسئلہ تھا، وہ اسے کیسے دھوکے سے شادی کے کاغذات پر دستخط کروا سکے گا۔ جب وہ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، گاڑی مہدی ولا پہنچ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی بٹلر آگے بڑھا، صاحب بڑی بی آپ کو بلا رہی ہیں۔ ثالث، آج یہ سب کو کیا ہو گیا تھا؟ سب اسے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ بٹلر نے سر جھکایا، چھوٹے صاحب وجدان بڑی بی کے ساتھ ہیں۔ یقیناً اس نے پھر کوئی الٹی سیدھی بات کہی ہوگی، ایسی صورت میں اسے شمائل کو اندر نہیں لے جانا چاہیے تھا، کہیں وہ بچے کے بارے میں برا نہ سوچنے لگے۔ چنانچہ ثالث نے کسی کو کہا کہ شمائل کو کمرے میں لے جائے اور خود بڑی بی کے کمرے میں گیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، دادی۔ بڑی بی نے تیوری چڑھائی، آواز لرز رہی تھی، ثالث میں نے سنا ہے تم نے ایسی عورت ڈھونڈی ہے جس کے ہاں پہلے ہی بچہ ہے، تمہیں ہوش ہے یا نہیں؟ ایسی عورت تمہارے لائق کیسے ہو سکتی ہے؟ ثالث نے نظریں جھکائیں اور وجدان پر نظر ڈالی، یہ تم نے بتایا؟ وجدان نے فوراً معصومیت اوڑھ لی، بڑے بھائی میں تو یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ باہر اتنی عورتیں ہیں، نیو یارک کی ہر اعلیٰ گھرانے کی لڑکی تم سے شادی کی خواہش رکھتی ہے، تم آخر کیوں ایسی عورت کے پیچھے پڑ گئے ہو اس کا پہلے ہی بچہ ہے؟ کیا تم واقعی ایک دوسری بار استعمال ہونے والی عورت کو قبول کرو گے؟
सालिस की आंखों में सख्ती की चमक आई। इत्तेफाक की बात है कि मेरा भी एक बच्चा है, तो क्या मैं भी दूसरा हाथ हूँ? सालिस फौरन हंस पड़ा। बड़े भाई, ये मजाक ना करें, मर्द और औरत एक जैसे नहीं होते, और फिर अगर आपने इससे शादी कर ली तो पूरे मेहदी खानदान पर लोग हंसेंगे, कहेंगे कि आपने किसी और के पुराने जूते पहन लिए, ऊपर से आपको किसी और की बेटी भी पालनी पड़ेगी। सालिस तंजिया मुस्कुराया। किसने कहा हम किसी और की बेटी पाल रहे हैं? वजदान चौंक गया। क्या? सालिस ने इस पर एक नजर डाली। वो अभी तक हारिस और परवीन को घर वापस नहीं लाया था, इसलिए वजदान को यह नहीं पता चलना चाहिए था कि वो दोनों बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, वरना जितना होशियार वो था वो फौरन समझ जाता कि शुमाइल असल में जाली है, और अगर ऐसा होता तो वो परवीन के लिए मसला खड़ा करता। अगर उसने अनजाने में दोनों को नुकसान पहुंचाया तो ये बहुत बुरा होता। लेकिन ये सोचते ही सालिस को अचानक याद आया कि परवीन तो क्वीन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की बिग सिस्टर है। अगर वजदान वाकई किसी को हारस की जान लेने भेज देता तो गालिबन नुकसान खुद इसे ही होता। फिर भी ये सब बेहद झंझट था, और वो औरत तो झंझट से सख्त नफरत करती थी। इसने खंगार कर जवाब देने से गुरेज किया। इधर वजदान ने सालिस की बात समझने की कोशिश के बाद कहा, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो शादी के बाद अपनी बेटी को साथ नहीं लाएगी? ये एक बच्चे और वो बच्ची पाशा के साथ ही रहेगी। ये एक बच्चे या पैसे का मसला नहीं है। आखिरकार एक छोटी सी लड़की कितना खर्च कर सकती है? सालिस, असल मसला वो औरत है। दादी, आप ही कुछ कहें। बूढ़ी मिसेस मेहदी के माथे पर बल पड़ गए। वो इस शादी से सख्त नाला थी, मगर वो सालिस को वजदान के सामने शर्मिंदा भी नहीं कर सकती थी। चुनाचे उन्होंने कहा, ये सब सालिस के घर के मामलात हैं, अभी के लिए तुम चले जाओ। वजदान ने सर हिलाया और कमरे से निकल गया। इसके जाते ही बूढ़ी दादी ने उंगली से सालिस को टहोका दिया। तुम क्या वाकई उस औरत से शादी करने जा रहे हो? सालिस ने एक लंबी सांस भरी। इसका लहजा नरम हो गया। दादी, अभी शादी की बात करना बहुत जल्दी है। मिसेस मेहदी हैरान रह गईं। हाँ, क्या मतलब? मुझे मालूम था कि तुम बस वक्ती दिल लगी कर रहे हो और उसके साथ संजीदा नहीं हो। क्या तुम इसे सिर्फ नई चीज समझकर डेट कर रहे हो? सालिस के चेहरे पर जो झुंझलाहट सी आई, इसने फौरन बात काट दी। नहीं, दरअसल मैं अभी भी उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। बूढ़ी खातून सालिस ने एक और सांस भरी। वो मुझ में दिलचस्पी ही नहीं रखती। मिसेस मेहदी को लगा जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लतीफा सुना हो। वो हक्का बक्का रह गईं और बोली, न्यूयॉर्क में वाकई कोई औरत है जिसे तुम में दिलचस्पी नहीं? उनका पोता आला दर्जे का आईक्यू रखता था, हर पहलू से बेहतरीन था, और उसकी खूबसूरती भी सब पर अयां थी। दौलतमंद घरानों की बेटियां उस पर फिदा रहती थीं, हालांकि उसका पहले ही एक बच्चा था। इन बरसों में बेशुमार लोग उसके रिश्ते के लिए खुफिया और खुलेआम उनके पास आते रहे, मुमकिना दुल्हनें तजवीज़ करते रहे या खुद को पेश करते रहे, यहाँ तक कि स्मिथ खानदान की लड़की भी सालिस में दिलचस्पी रखती थी। मेहदी और स्मिथ्स का रिश्ता दरअसल बेहतरीन समझा जाता था। सिर्फ अफसोस ये था कि स्मिथ खानदान की लड़की दरअसल मुंह बोली बेटी थी, वरना दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन जोड़ा होते, क्योंकि दोनों ही बहुत कमाल के थे। ये सब अलबत्ता सिर्फ बूढ़ी खातून की राय थी। उस वक्त उन्होंने अपने पोते से भी पूछा था, मगर अफसोस कि उसकी उसमें कोई दिलचस्पी ना थी। लेकिन अब तो कोई ऐसा है जिससे उसका पोता बिल्कुल पसंद नहीं। क्या वो महज हार्ड टू गेट खेल रही है या वाकई दिलचस्पी नहीं रखती? मिसेस मेहदी ने फौरन पहला इम्कान रद्द कर दिया। ये नामुमकिन था कि उसका पोता पहचान न सके अगर वो सिर्फ अदाकारी कर रही हो। आजकल तो वो खुद उनसे भी बेहतर लोगों को परख लेता था। ये सोचकर बूढ़ी खातून का तजस्सुस बढ़ गया। अब तो मुझे उस लड़की को परखने की और भी ख्वाहिश हो गई है। उसे किसी दिन घर ले आना, मैं खुद उससे मिलूंगी। सालिस ने सर हिलाया। ठीक है। सालिस के जाने के बाद बूढ़ी औरत ने फौरन एक मुलाजिम को बुलाया और हुक्म दिया, परवीन मेहर काजिम के बारे में छानबीन करो। जी बीबी। बूढ़ी औरत ने माथे पर बल डाले। अगरचे उनके पोते की खुशी अहम थी, मगर मेहदी खानदान की इज्जत भी सबसे बढ़कर थी। चाहे वो औरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मगर ये हकीकत कि उसने किसी और मर्द का बच्चा जन्म दिया था, उसकी स्याह माजी बनेगी और लोग उसे उम्र भर ताने देते रहेंगे। वो दोनों के रिश्ते के हक में ज्यादा पुरुमीद न थी, इसलिए उन्होंने तहैया किया कि किसी मौका पर
خود مس پروین اور اس کی بیٹی سے ملاقات کریں گی۔ دوسری طرف نواحی ولا میں پروین صوفے پر ٹیک لگائے اونگ رہی تھی اور اس کے ساتھ تانیہ پہلے ہی حارث کو اوپر کمرے میں لے گئی تھی۔ چند دنوں میں اس نے اوپر 3 کمرے ٹھیک کر لیے تھے، ایک ماسٹر بیڈ روم اپنے لیے، ایک لڑکوں کے لیے اور ایک لڑکیوں کے لیے۔ اس نے حارث کو لڑکوں والے کمرے میں لے جا کر پوچھا، تمہیں یہ پسند ہے؟ حارث نے کمرہ دیکھا، ہر طرف نیلا رنگ، یہاں تک کہ بستر بھی کیپٹن امریکہ تھیم والا تھا۔ لڑکا بیزاری سے بولا، کتنا بچگانا ہے۔ تانیہ نے ناک منہ چڑھائی، تم اپنی عمر کے لحاظ سے بہت زیادہ سنجیدہ ہو۔ مہدی فیملی میں تمہارا کمرہ کیسا ہے؟ حارث نے جواب دیا، وہ کالا، سفید اور سرمئی رنگوں میں سجا ہوا ہے جو زیادہ نفیس لگتا ہے، کبھی آپ کو دکھاؤں گا۔ یہاں تک کہتے ہی وہ اچانک رک گیا کیونکہ اسے یاد آیا کہ ظالم نے اس کا کمرہ شمائل کی پسند کے مطابق بدل دیا تھا۔ پورا کمرہ گلابی تھا۔ حارث کے ہونٹوں کے کونے کانپ گئے، پھر اس نے پوچھا، یہ کمرہ کس کے لیے ہے؟ تانیہ کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے خلاص آیا مگر پھر پختگی سے بولی، یہ میرے بیٹے کے لیے ہے۔ حارث، وہ حیران رہ گیا، کیا آپ کا بیٹا ہے؟ تانیہ نے ایک لمحے کو ہچکچاتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے بیٹی بھی ہو، اس لیے میں نے ایک لڑکی کا کمرہ بھی تیار کیا ہے۔ جب شمائل واپس آئے گی تو میں اس سے پوچھوں گی کہ وہ اسے پسند ہے یا نہیں۔ وہ ضرور اپنا بچہ ڈھونڈ نکالے گی اور جب وہ مل جائے گا تو اس کا کمرہ بھی تیار ہوگا۔ وہ اسے سارا وہ ماں کا پیار دینا چاہتی تھی جو برسوں سے ادھورا تھا۔ یہ سوچ ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف جوئل کی آواز آئی، یہ میں ہوں۔ تانیہ کا لہجہ سرد ہو گیا، کیا بات ہے مسٹر سمتھ؟ جوئل چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میری بیٹی ڈانس سیکھنا چاہتی ہے، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ… نہیں، بالکل نہیں۔ تانیہ نے ذرا بھی جھجک کے بغیر فون کاٹ دیا۔ ساتھ کھڑا حارث کنگ رہ گیا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ پروین جو صوفے پر سو رہی تھی جاگ گئی۔ اس نے آنکھیں ملی اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے مسز عباسی کھڑی تھی۔ انہوں نے فوراً پروین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میڈم آج بہت اداس ہیں مس کاظم، آپ کو ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے خوش دیکھا تھا، تو کیا آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے کمپنی دے سکتی ہیں؟ پروین وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ مسز عباسی نے لمبی آہ بھری اور کہا، میڈم کا آج پھر اپنے بیٹے سے جھگڑا ہوا ہے۔ وہ دراصل ڈرتی ہیں کہ اگر نوجوان ماسٹر دوبارہ شادی کرے گا تو اس کے بیٹے کو تکلیف پہنچے گی، مگر وہ سیدھے اس سے کچھ کہہ نہیں سکتی، اس لیے وہ ہمیشہ اسے غلط فہمی میں ڈال دیتی ہیں۔ آج پھر دونوں میں جھگڑا ہوا تو میڈم سارا دن گرین ہاؤس میں بیٹھی ہیں، نہ کچھ کھا رہی ہیں نہ کچھ پی رہی ہیں۔ میں کیا کروں پروین؟ یوں ہی مسز عباسی نے اسے گھسیٹ کر ساتھ لے لیا اور واقعی پروین نے دیکھا آئرہ گرین ہاؤس میں اداس بیٹھی ہیں۔ پروین نے سوچا، چونکہ آ ہی گئی ہوں تو تھوڑی بات کر لیتی ہوں، لیکن کیا بات کروں، کتنی جھنجٹ ہے۔ وہ اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ آئرہ نے اسے دیکھ لیا۔ اس کے غمگین چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ آپ آ گئی مس کاظم، مجھے خود نہیں پتا کیوں مگر آپ کو دیکھتے ہی دل خوش ہو جاتا ہے اور آپ بہت اچھی لگتی ہیں، شاید اس لیے کہ آپ خوبصورت ہیں۔ پروین آئرہ نے آگے بڑھ کر کہا، ہم تیسری بار مل رہے ہیں تو اب ہم دوست ہو گئے نا، لیکن مجھے تو آپ کا نام بھی نہیں معلوم، کیا آپ مجھے اپنا نام بتائیں گی؟ پروین جواب دینے ہی والی تھی کہ آئرہ خود ہی بولتی چلی گئی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرا گلمپس آف بلڈ والا گملہ کیسے آیا؟ دراصل میرے بیٹے نے مجھے میری سالگرہ کے موقع پر تحفہ دیا تھا۔ مجھے معلوم ہے اس نے یہ اس لیے دیا تاکہ میں اپنی ساری توجہ اور جذبات پھولوں پر لگا سکوں، مگر جو بات وہ نہیں جانتا وہ یہ ہے کہ مجھے پہلے کبھی آرکڈز سے محبت نہیں تھی۔ مجھے باغبانی بہت بوجھ لگتی تھی، لیکن اس ایک گملے کی خاطر میں نے آرکڈ کے کئی پودے خریدے اور سیکھنا شروع کیا۔ ان برسوں میں نہ جانے کتنے آرکڈ پودے میری دیکھ بھال میں مر گئے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ پہلا گملہ جو میں نے مارا تھا وہ خاموش ہو گئی اور دھیان سے سننے لگی۔ اسے اندازہ تھا کہ آئرہ کو اس وقت کسی سننے والے کی ضرورت ہے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی۔ آئرہ کافی دیر تک بولتی رہی اور پروین سنجیدگی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اسے یہ قطعی بور نہیں لگا۔ آخرکار وہ ایسی حسین اور پرکشش عورت تھی کہ پروین اس سے اکتا ہی نہیں سکتی تھی، وہ تو سارا دن اسے دیکھ سکتی تھی۔ آئرہ زیادہ تر اپنے بیٹے کے ساتھ جڑے لمحوں کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ان باتوں سے پروین کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس کیفیت میں زندگی گزار رہی ہے۔ کسی وجہ سے وہ اور اس کا بیٹا الگ رہتے تھے، مزید یہ کہ دونوں کے تعلقات بھی اچھے نہ تھے۔
اس کا بیٹا بہت کم اس کے پاس آتا تھا۔ یہ بات پروین کو اس لیے سمجھ آئی کیونکہ آئرہ نے صرف اپنے بیٹے کی بچپن سے جوانی تک کی باتیں کی تھی مگر ان کے ساتھ گزرے وقت کا کوئی ذکر نہ کیا۔ آئرہ پورے 2 گھنٹے تک بولتی رہی، آخر میں اس کا گلا خشک ہو گیا تو مسز عباسی کچھ فروٹ ٹی لے آئیں۔ آئرہ نے ایک گھونٹ بھرا اور بھاری آواز میں کہا، مس کاظم، کہیں تمہیں تو میری لمبی چوڑی باتیں بری نہیں لگیں گی؟ بہت عرصے سے میں نے اتنا بولنے کا موقع نہیں پایا تھا۔ نہیں، کیوں لگے گا، آپ بلا جھجک بات کریں، پروین نے جواب دیا۔ آئرہ، اس نے کبھی ایسی خاموش اور حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی جو اتنی لاپرواہ طبیعت کی بھی ہو، خاص طور پر جب بھی وہ بتاتی کہ اس سے انجانے میں کوئی آرکڈ مر گیا۔ پروین فوراً 2 4 جملے بول کر اسے طریقے بتاتی کہ اس وقت پھول کو کیسے بچایا جا سکتا تھا۔ یوں پروین سے باتوں کے دوران اس نے آرکڈ پودوں کی دیکھ بھال کے کئی طریقے بھی سیکھ لیے۔ باتیں جتنی بڑھتی گئیں دونوں ایک دوسرے کے اور قریب ہوتے گئے۔ آخر میں آئرہ نے تجویز دی، مس کاظم، مجھے لگتا ہے کہ ہم واقعی ایک دوسرے کو بہت اچھے لگتے ہیں، کیوں نہ ہم کسی قسم کے رشتے میں جڑ جائیں۔ وہ اسے اپنی گود لی ہوئی بیٹی بنانے کا سوچ رہی تھی کہ پروین نے کہا، ہاں ٹھیک ہے بڑی سس۔ آئرہ وہ چونک گئی، پھر فوراً ہنس دی اور بولی، میں تقریباً 50 سال کی ہوں، تم مجھے بڑی سس کہہ رہی ہو؟ پروین ایک لمحے کو رک گئی۔ اس نے اس دلکش چہرے کو غور سے دیکھا جس پر وقت کا کوئی نشان نہیں تھا، اور باختیار کہہ اٹھی، آپ بہت کم عمر لگتی ہیں۔ یہ سن کر آئرہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے اپنا گال چھوا اور بولی، تم بھی تو بہت چھوٹی ہو، 20 سال کی بھی نہیں لگتی۔ پروین نے ہنس کر کہا، میرا بیٹا تو 5 سال کا ہے۔ بیٹا؟ آئرہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ لیکن تم تو بہت چھوٹی اور جوان ہو، تمہارا پہلے ہی بیٹا ہے۔ پروین نے سر ہلا دیا۔ آئرہ نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ پروین نے سامنے ولا نمبر 10 کی طرف اشارہ کیا۔ وہ میری دوست کے پاس ہے۔ آئرہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی؟ مجھے اس سے ملواؤ نا، میں اس کی گارڈ آنٹی ہوں تو اس سے ملنا بھی چاہیے۔ پروین، اسے فوراً یاد آیا کہ حارث ہمیشہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے، یقیناً وہ سامنے بیٹھی خاتون کو جانتا تھا اور اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا، رہنے دیجیے، وہ شرمیلا ہے۔ آئرہ نے بھی ضد نہ کی، ٹھیک ہے، اگلی بار جب تم آؤ گی تو میں تمہیں اپنے بیٹے سے ملواؤں گی، گاڈسس۔ پروین مسکرائی اور اٹھ گئی، ضرور، اب دیر ہو رہی ہے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ آئرہ اسے دروازے تک چھوڑنے آئی۔ دروازے پر پہنچ کر پروین اچانک رک گئی اور پلٹ کر کہا، سس، کبھی کبھی دو لوگوں کے درمیان سب سے اہم چیز اعتماد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی اپنی طرح حفاظت کر رہی ہوں، اپنی طرف سے حفاظت کر رہی ہوں، لیکن کیا پتا کہ اب اسے آپ کی اس حفاظت کی ضرورت نہ رہی ہو۔ آئرہ وہیں ساکت رہ گئی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی کتنی گہری نظر رکھنے والی تھی، اس نے تفصیل سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، بس چند باتوں پر غور کر کے ہی ساری حقیقت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ بس پروین کو خالی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ پروین نے نظریں جھکا کر اسے ہلکا سا سلام کیا اور چل دی۔ آئرہ نے اپنی مٹھی سختی سے بھینچ لی اور اس نازک سی لڑکی کی پشت کو گھورتے رہی۔ اچانک مسز عباسی اس کے پیچھے آ کر بولی، میڈم، مس کاظم نے بالکل درست کہا، آپ نے برسوں قربانیاں دے دی، اب وقت آ گیا ہے کہ مسٹر سالس کو حقیقت بتا دیں۔ وہ اب مہدی ولا کا سربراہ ہے، وہ بچہ نہیں رہا جسے آپ کی حفاظت کی ضرورت ہو۔ آئرہ حیران سی ہو کر پلٹ کر مسز عباسی کو دیکھتی ہے اور پھر ایک گہری سانس بھری اور بولی، اگر میں اب اسے سب بتا بھی دوں تو کیا وہ مجھ پر یقین کرے گا؟ مسز عباسی دنگ رہ گئی۔ سالس سے دور رہنے کے لیے آئرہ نے پچھلے 20 برسوں سے ہمیشہ اس کے ساتھ ٹھنڈا اور بے تعلق رویہ اپنایا تھا، ایسے میں کیا 20 سال کی دوری محض چند جملوں میں سمجھائی جا سکتی ہے؟ مسز عباسی نے ایک لمبی آہ بھری۔ آئرہ واپس کمرے میں چلی گئی، میں پہلے ہی 20 سال ایسے گزار چکی ہوں، اب اس کے لیے نئی مشکل کیوں پیدا کروں؟ مسز عباسی دیر تک ان کی پشت کو دیکھتی رہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ میڈم بھی سالس کی معافی چاہتی تھی، ہے نا؟ لیکن نہ تو وہ اسے سب کچھ بتانا چاہتی تھی اور نہ ہی جانتی تھی کہ کیسے بتائیں۔ حقیقت یہ تھی کہ برسوں کی سرد مہری نے انہیں اس قدر عادی کر دیا تھا کہ اب انہیں کسی سے محبت بھری بات کرنا آتا ہی نہیں تھا۔ مسز عباسی نے سر جھکا لیا۔ ادھر پروین تانیہ کے پاس پہنچی اور حارث کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تانیہ نے بڑی مشکل سے دونوں کو رخصت کیا۔ مت جاؤ، یہ جگہ اتنی بڑی ہے اور میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پروین نے بھویں اچکائیں، تو پھر ہمارے ساتھ پاشا ہاؤس چلتی ہو۔ تانیہ، وہ تو آج ہی یہاں شفٹ ہوئی تھی، اب واپس جا کر ان کے ساتھ کیوں رہتی؟ اس کے ہونٹوں کے کونے کانپے اور آخرکار اس نے گاڑی کا دروازہ چھوڑ دیا۔ اس نے پروین کو گھورتے ہوئے کہا، بدتمیز، تم کتنی سنگ دل ہو! ویسے بھی پاشا میں ایسا کیا ہے جو تمہیں وہاں کھینچ کے لے جاتا ہے؟ پروین نے جمائی لی اور کہا، وہاں کا بستر بہت اچھا ہے۔ تانیہ نے بڑی ناگواری سے دونوں کو رخصت کیا اور واپس ولا میں چلی گئی۔ گاڑی کے
ریئر ویو میں مرر میں تانیہ کو ولا میں داخل ہوتا دیکھ حارث نے آخر پوچھ لیا، ممی آپ کی اس ہمسائی خاتون کے ساتھ بات چیت کیسی رہی؟ دادی واقعی عجیب تھیں، کہیں انہوں نے ممی کو تنگ تو نہیں کیا؟ یہ سوچتے ہی پروین نے جواب دیا، ہم دونوں بہت اچھے دوست بن گئے، اب ہم سسٹرز ہیں، تو وہ تمہاری آنٹی ہیں۔ حارث کے دماغ میں سوالیہ نشان ہی نشان تھے۔ دادی آنٹی کیسے بن گئیں؟ ممی اور دادی کے درمیان آخر ہوا کیا؟ جبکہ حارث شکوک میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاڑی پاشا کے گھر جا پہنچی۔ گاڑی روکنے کے بعد پروین نے موبائل نکالا اور گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے حارث کی ذرا پرواہ نہ کی، جو پچھلی سیٹ سے چھلانگ لگا کر نیچے آیا اور پھر ایڑیاں اٹھا کر دروازہ بند کیا۔ وہ اپنی نئی بنی سسٹر کو میسج بھیج رہی تھی، میں گھر پہنچ گئی ہوں آئرہ، اچھا ہے کہ تم بخیریت پہنچ گئیں، تم سے مل کر مجھے واقعی خوشی ہوئی۔ پروین نے لمحہ بھر کو توقف کیا، پھر اچانک مسکرا کر جواب لکھا، ویسے میرا نام پروین مہر کاظم ہے۔